इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम और काबिल क़दर हाज़रीन व सामीन मोहतरम, जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर तमाम अहबाब, आपको इल्म है कि पिछले जुम्मतुल मुबारक को मैंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत के बाब में कुछ गुफ्तगू की थी। रियाज़ुस्सालिहीन से इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रियाज़ुस्सालिहीन के बाब तौबा से हमने मुख्तसर से गुफ्तगू तौबा की अहमियत के बाब में की और तौबा के तरीक़े के बाब में की कि तौबा कैसे की जाए। अब आज की गुफ्तगू मैंने कहा था किसी मौजू को आगे लेके चलूँगा और निस्फ़ुम मिन शौबान 15 शौबान की रात को भी अल्लाह पाक ने चाहा तो इसी मज़मून को हम आगे बढ़ाएंगे और अल्लाह पाक से इस बात की उम्मीद रखेंगे और दुआ करेंगे कि वो हमारे नुफूस को, हमारे दिलों को तौबा की तरफ माइल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हाँ, ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक से पहले रमज़ान की तैयारी और इंसानों को अपने गुनाहों की बख्शिश की तरफ रग़बत इख्तियार करने के लिए, लोगों को अपने गुनाहों की मग़फ़रत के हुसूल पर जोश और जज्बा दिलाने के लिए अल्लाह पाक ने रखा है। और इसमें लैलतु निस्फ़ मिन शौबान 15वीं रात, जिसे शब बरात भी कहा जाता है, वो अल्लाह पाक ने लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए अपनी अज़ीम नेमत और रहमत की रात रखी है। अब इस रात तक पहुँचने के लिए अल्लाह पाक से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की अहमियत का इंसान को अंदाज़ा होना और अपने नफ्स को इस अमल पर तैयार करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस मज़मून पर आप कुरान मजीद को पढ़ें और कुरान मजीद को देखें तो अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में जा बजा इस्तिग़फ़ार और तौबा का ज़िक्र किया। इस्तिग़फ़ार और, मैंने कहा था कुरान मजीद दे दें, इस्तिग़फ़ार और तौबा का अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में ज़िक्र किया और तौबा और इस्तिग़फ़ार को एक मुस्तक़िल मज़मून के तौर पर कुरान मजीद में रखा। अगर आप कुरान मजीद के तौबा और इस्तिग़फ़ार या इस्तिग़फ़ार और तौबा, कुरान मजीद की इस्तिलाह में इस्तिग़फ़ार पहले है और तौबा बाद में है। हम जहाँ भी कुरान मजीद में देखते हैं ये ऐसे ही ज़िक्र है। अल्लाह पाक ने इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, जा बजा ऐसे आता है पाक कलाम में, जिसमें अल्लाह पाक इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र पहले फ़रमाता है और तौबा का बाद में। हमारे यहाँ उर्दू में जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के अंदाज़ में तौबा पहले है, तौबा इस्तिग़फ़ार, हरज कोई नहीं है, मगर ये बात जाननी ज़रूरी है कि अल्लाह पाक ने इन दोनों अल्फाज को एक ही जगह पर इकट्ठा बोला, दरमियान में सुम्मा लगा के। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तौबा करो उसकी तरफ। और एक और लफ्ज़ जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, ताबल्लाहु अलैहि, तौबा के साथ अला, एक तौबा के साथ इला, हमज़ा ज़ेर ई लाम खड़ी ज़बर ला, इला, तौबा इला, बंदे का तौबा करना, और तौबा अला, अल्लाह का तौबा कबूल करना, अल्लाह का तौबा। आप अगर कुरान मजीद को, हदीस मुक़द्दसा को, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार, अक़वाल और आसार सहाबा को पूरी तरह मुताला करे तो इंसान समझ ये आती है कि अल्लाह पाक भी इंसान से ये तवक्को नहीं रखता, इंसान से ये डिमांड और मुतालबा नहीं करता कि इंसान गुनाह ही ना करे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये पूरे कुरान मजीद का क्रक्स है, निचोड़, क्या बोले, निचोड़ है और ख़ुलासा है बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा का, बाबुल इस्तिग़फ़ार और तौबा का
پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، یہ امید نہیں رکھتا اللہ بندے سے کہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے گناہ سے بچو، اور اگر انسانی بشری کمزوری کے تحت گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، اور معافی نہ مانگنے والوں کو اللہ پاک نے ظالم کہا۔ معافی نہ مانگنے والوں کو بولیے اللہ پاک نے۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ کو تو معلوم تھا کہ میں نے انسان کو بنایا کیسے ہے، اس کی فارمیشن کیسے ہے، بائی ڈیفالٹ یہ ہے کیسا، کیا کرے گا، اس کی طبیعت کے تقاضے کیا ہوں گے، اس کے اندر چیزیں میں نے کیا رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے خود بنایا نا انسان کو، اسی اللہ نے فرشتے بنائے، اسی اللہ نے فرشتے بنائے۔ جب فرشتے بنائے تو ان میں گناہ کی طاقت سرے سے رکھی ہی نہیں، فرشتوں میں گناہ کی طاقت سرے سے رکھی ہی نہیں، اور ہمہ وقت عبادت کا دائیہ فرشتوں کو عطا کر دیا۔ فرشتے ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں اور بولیے اللہ کے امر کو بجا لانے میں انہیں کوئی مشکل ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بل عباد مکرمون، فرشتے میرے عزت والے بندے ہیں، تکریم والے بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی معصیت، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں جو ہی حکم دیتا ہے بولیں وہی کرتے ہیں، اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی تو اللہ نے بنایا، بولیں فرشتے کس نے بنائے؟ ان میں گناہ کی طاقت اللہ پاک نے بولیں نہیں رکھی۔ اب انسان کو اللہ نے بنایا تو انسان کے بارے میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں گناہ اور تقوی دونوں طاقتیں رکھ دیں، گناہ کی بھی طاقت رکھ دی اور نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت و زہد و ورع، اس کی بھی طاقت رکھ دی۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ انسان میں گناہ کی طاقت بھی رکھی، انسان میں نیکی کی طاقت بھی رکھی۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا، انسان کو بنتا دیکھا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، پڑھا ہے نا آپ نے قرآن مجید میں، فرشتوں نے ایک عرض کر دی یا اللہ پاک تو ایسے کو بنا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا بولیں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا اور خون بہائے گا۔ اب یہ بات فرشتوں کو کیسے پتہ چل گئی تھی کہ انسان یہ کرے گا؟ ابھی تو انسان بنا ہی نہیں تھا، فرشتوں نے یہ بات کیسے جج کر لی؟ اور بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ جانے کیا کیا تھیں، مگر یہ اندازہ ہے کہ انہوں نے انسان کو بنتا دیکھ لیا تھا، انہوں نے انسان کو کہ اللہ پاک نے اسے کیسی مٹی سے بنایا، کھنکھناتی مٹی، بدبودار مٹی، گارا، صدیوں بارش ہوتی رہی، پھر دھوپ میں پڑی رہی، وہ اس طرح کی اس کی خصلتیں، اس کے اندر طبیعت میں غصہ، طبیعت میں اناد، طبیعت میں تکبر، طبیعت میں حسد، طبیعت میں جھوٹ، طبیعت میں لالچ، منفعت کا حصول، یہ ساری چیزیں فرشتوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ سفلی عادات اس میں لازماً موجود ہوں گی، یہ عادات اس میں بولیں لازماً موجود ہوگی۔ انہوں نے عرض کی مولا کریم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت اور اللہ کا خلیفہ بننا عبادت کی بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ کی خلافت کی بنیاد عبادت ہو تو فرشتوں کا یہ دعویٰ درست تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری
حمد بیان کرتے ہیں، ہم وقت تیری عبادت کرتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، سجود میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں، تیری تسبیحات میں رہتے ہیں، تیرے نام جپتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں نیابت اور خلافت کی بنیاد یہ نہیں بنا رہا، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انسان جو گناہ کرنے والا انسان ہے، اس میں اللہ پاک نے نیکی کی طاقت بھی رکھی۔ اب جس مخلوق میں گناہ کی طاقت ہی نہیں، جس مخلوق میں گناہ کی بولیں طاقت ہی نہیں، وہ گناہ نہ کرے تو اس میں کیا کمال ہے؟ جی ایک مخلوق ہے جس میں گناہ کی طاقت ہی نہیں، اللہ نے رکھی ہی نہیں، گناہ کا داعیہ ہی نہیں، فرشتے وہ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کوئی کمال ہے؟ کمال یہ ہوگا کہ گناہ کی طاقت ہو مگر نہ کرے۔ کمال یہ ہوگا جو نیابت خداوندی، جو خلافت خداوندی ملے گی کہ گناہ کی طاقت رکھتا ہو، گناہ پر اسے پورا عبور ہو، شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، توجہ بھی ہو، مگر اللہ کے خوف سے اس بات کو جو اس کے اندر رکھی گئی ہے اسے دبا لے۔ یہ خلافت انسانی ہے کہ اللہ پاک نے اسے طاقت دی گناہ کی۔ اب وہ رب ذوالجلال اس بندے سے گناہ نہ کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، گناہ سے بچنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور پھر اللہ پاک یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ تم ساری زندگی نیکی کی گزارو، وہ جانتا ہے یہ کمزور ہوگا۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بجا فرمایا انسان کے حالات کیا ہیں، یہ تیز بھی ہے، اس میں تیزی بھی ہے، جلد بازی بھی ہے، عجولہ بھی ہے۔ کان الانسان عجولا، انسان عجلت پسند بھی ہے، انسان کمزور بھی ہے، انسان کو اچھائی مل جائے تو منوعہ ہو جاتا ہے، نیکیوں سے روکنے والا، اور اگر کوئی پریشانی آئے تو جزوعہ، جزا اور گریہ و زاری شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان میں یہ باتیں ہیں، انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے، انسان اپنی خلقت میں بولیے کمزور ہے، اس سے گناہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر گناہ ہو جائے تو راستہ دیتا ہوں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کر لو، اپنے رب سے بولے نا، اپنے رب سے استغفار کر لو، ثم توبوا الیہ، استغفار کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹو، استغفار کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹو۔ یہ کب ہوگا کہ انسان گناہ کر کے لوٹ آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کو اپنے وہ گناہگار بندے پسند ہیں جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لیں، اللہ کو اپنے وہ خطاؤن پسند ہیں، وہ خطاوار بندے جو خطا تو کرتے ہیں مگر توبہ کرتے ہیں، جن سے غلطی ہو جاتی ہے مگر استغفار کرتے ہیں، غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں، غلطی پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ غلطی کی بولیں، یہ بات بھی غلطی پر ڈٹ جانا شیطانی صفت ہے، غلطی پر ڈٹ جانا بولیں شیطانی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے کہ اس نے غلطی کی اور اس پر ڈٹ گیا، دلائل دینے لگ گیا، اپنی غلطی پر جسٹیفیکیشنز دینے لگ گیا، اپنی غلطی پر دلیلیں اس نے ادھر سے لے آئیں، اس نے کہا انا خیر من، آپ نے پڑھا نا قرآن مجید میں، اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو، جب سجدہ نہیں کیا، پوچھا کیوں نہیں کیا سجدہ، تو اس پر دلیلیں دینے لگ گیا اور ڈٹ گیا اپنے گناہ پر۔ تو گناہ پر ڈٹ جانا یہ شیطان کی صفت ہے، گناہ پر ڈٹ جانا بولے شیطان کی صفت ہے۔ غلطی ہو گئی، فرشتوں نے بھی ایک اعتراض کر دیا اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مگر جب دیکھا اللہ کی دلیل کو تو فوراً ہاتھ جوڑ دیے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب توبہ کر لینا، فوراً معافی مانگ لینا، فوراً رجوع کر لینا، یہ اللہ پاک نے فرشتوں کی صفات میں رکھا ہے، یہ اللہ پاک نے بولے۔ اب انسان ان دونوں صفات کا مرکب ہے، اس میں گناہ کی صفت، گناہ کی اور غلطی کرنا،
گناہ میں آگے بڑھتے چلے جانا، یہ شیطانی صفت بھی انسان کے اندر ہے، اور نیکی میں بڑھتے چلے جانا یہ فرشتوں کی صفت بھی انسان کے اندر ہے۔ انسان ان دونوں صفات کا مجموعہ ہے، انسان ان دونوں صفات کا بولیں مجموعہ ہے۔ اگر غلطی میں بڑھ جائے تو شیطان کو مات دے دے، غلطی میں بڑھ جائے تو شیطان کو ہرا دے، اور اگر نیکی میں بڑھ جائے تو فرشتوں کا سردار بن جائے۔ یہ اللہ پاک نے انسان میں بنیادی دو چیزیں رکھی ہیں۔ اب انسان کو نیکی پر چلنا اور گناہ سے رکنا، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینا، یہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت پاک صاف جگہ ہے، اللہ کا نور ہے، ہر طرف نور ہے۔ وہاں پر ایک درخت پوائنٹ آؤٹ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ اس درخت کو نہیں، اس کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے بولے یہ ایک امتحان تھا، یہ ان کا ایک امتحان تھا۔ یقیناً ناپاک درخت تو نہیں ہوگا، کوئی غلط درخت نہیں ہوگا جنت میں، جنتی درخت تھا، بس اس کو نشان لگا دیا، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، ہر طرف جائیں سب کچھ کھائیں مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے دھوکہ دے کر اسی درخت کے قریب لے آیا، شیطان انہیں دھوکہ دے کر اسی درخت کے، اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائیں اللہ کی کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اچھی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم جنت میں فرشتوں سے سنتے تھے کہ آدم زمین پر جائے گا، حضرت آدم کو اپنا جنت سے باہر آنا سنتے تھے، جنت سے باہر آنے سے ڈرتے تھے، جنت سے باہر آنے کا خوف تھا، انہیں پتہ نہیں تھا زمین کیسی ہوگی۔ اللہ کی محبت کے سمندر میں رہتے تھے، اللہ کے نام کی تسبیحات فرشتے پڑھتے تھے، حضرت آدم سنتے تھے، اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کی رحمتیں تھیں، اللہ کے انعامات تھے، خدا کی توجہ تھی، خدا کی محبت تھی، خدا کی نسبت تھی۔ اس جنت سے باہر آنا حضرت آدم کو گوارا نہ تھا، مگر سنتے تھے کہ باہر جانا ہے، کہ اللہ پاک نے انی جاعل فی الارض خلیفہ بنانے سے پہلے زمین کی بات کی تھی، سنتے تھے کہ زمین پر آنا ہے، چاہتے تھے میرے مولا کوئی ایسا ہو جائے کہ بس یہاں ہی رہ جاؤں، معلوم نہیں زمین پر کیسی ہوگی زندگی، کیا ہوگا، تیرے اتنے انعامات، تیرے اتنے اکرامات، تیری اتنی نعمتیں برکتیں ہوں گی یا نہ ہوں گی، ڈرتے تھے۔ شیطان یہ کمزوری بھانپ گیا اور جا کے اسی کو پکڑ کے اس نے کہا، اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا ایسا درخت آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کو کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ؟ ہائے ہائے، حضرت آدم تو چاہتے یہی تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے قرب میں رہ جاؤں، اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، یہاں وہ کیا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، وہ محبوب کے تصور میں ڈوب کر رہنا انہیں پسند تھا۔ جب شیطان نے بتلایا ممنوع درخت تھا، پتہ ہی نہیں چلا اس کے قریب چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا، قسم اٹھا لی نا شیطان نے۔ تو آدم علیہ السلام تو سادہ انسان تھے، انہیں کیا پتہ کہ یہ اس طرح کا بے ایمان اللہ کے نام کی قسم کوئی جھوٹی بھی اٹھا سکتا ہے، ان کے تصور میں ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے، وہ تو پاک صاف دل کے مالک تھے۔ جب ان کو شیطان نے ورغلایا، سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے بابا جان اور ہماری ماں سیدہ حوا سلام اللہ علیہما، یہ دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے، جو ہی قریب گئے گرفت ہو گئی، جو ہی قریب گئے گرفت ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم میں نے منع نہیں کیا تھا اس کے قریب نہ جانا؟ جب منع کیا حضرت آدم پر فوراً ندامت آ گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے لوگوں، یہ ہمارے ابا کی ہمارے بابا کی فطرت ہے، جو ہی گناہ ہو جائے نادم ہو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنتی لباس اتر گیا، اب چونکہ زمین پر آنا تھا نا، زمین پر آنے کا اہتمام کرنا تھا، زمین پر اتارنا تھا۔ حضرت آدم پریشان ہو گئے، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، رونے لگے، آہوزاریاں کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ سو انسان حضرت آدم کی اولاد وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے،
اور غلطی میں پھر روتے روتے صدیاں بیت گئیں، ہاتھ جوڑتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے جانوں پر ظلم کر لیا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے مولا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میرے مولا ہم بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ خسارہ کب؟ اگر تو نے مغفرت نہ کی اور رحم نہ کیا۔ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ ظلم تو ہم کر بیٹھے، کام غلط تھا کر بیٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی ہو گئی، مگر خسارہ تب تک نہیں ہے جب تک تیری رحمت سے امید ہے، جب تک تیری رحمت سے امید ہے، جب تک تیری بخشش موجود ہے۔ میرے مولا گناہ کے باوجود اگر تو معاف کر دے تو خسارہ کوئی نہیں، میرے مولا اگر تو رحم کر دے تو خسارہ کوئی نہیں۔ اصل خسارہ یہ ہے، اصل نقصان یہ ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھے اور معافی نہ مانگ سکے۔ اصل نقصان یہ ہے کہ گناہ کر جائے اور بولے نا، گناہ کر جائے اور معافی نہ مانگ سکے، یہ ہے اصل خسارہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا لوگو گناہ بھی ظلم ہے مگر ظالم وہ ہے جو توبہ نہ کرے۔ ہائے ہائے، گناہ ظلم ہے، گناہ بولیں ظلم ہے مگر ظالم نہیں ہے گناہ کرنے والا، وہ گناہ کرنے والا ظالم ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ گناہ کا ظلم ہو گیا مگر اللہ پاک نے گناہ گار کو ظالم کا لفظ نہیں بولا، ظالم اس کے لیے بولا جو توبہ نہیں کرتا۔ فرمایا گناہ ہو گیا یہ نشانی ہے کہ انسان ہے، گناہ ہو گیا تو یہ نشانی ہے کہ انسان ہے، کہ انسان سے غلطی ہو جائے گی، انسان سے کوتاہی ہو جائے گی، اس کی بشری خلقت میں یہ چیز موجود ہے، مگر توبہ نہ کرنا یہ شیطانی صفت ہے۔ توبہ نہ کرنا بولیں شیطان کی صفت ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو توبہ کے لیے بار بار تیار ہونے کا حکم دیا اپنے پاک کلام نے کہ لوگو استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، پھر اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف اپنا دھیان کر لو، اللہ کی طرف اپنا گیان کر لو، اللہ کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لو، اللہ کو اپنی چاہتوں کا مرکز بنا لو، اللہ کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لو، اپنی تمناؤں کا مرکز رب ذوالجلال کو بنا لو۔ کوئی گناہ ہو جائے لوٹ کر آ جاؤ، وہ رب ذوالجلال معاف کرنے کو تیار ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو جو حدیث پاک بیان کی اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک رات کو ہاتھ پھیلا لیتا ہے، آئے آئے آئے، اللہ پاک رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، اس کے ہاتھ اس کی شان کے مطابق۔ کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کے وقت آ کر معافی مانگ لیں۔ کیوں اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے؟ بولے تاکہ دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو آ کر معافی مانگ لے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ دن میں بھی اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ رات کی تنہائی میں گناہ کرنے والا دن میں آ کے معافی مانگ لے۔ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی معافی کے انتظار میں رہتا ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ معافی مانگے، میرا بندہ استغفار کرے، میرا بندہ مجھے پکارے، اور ہر رات ہر روز رات کے پچھلے پہر وہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی گنہگار کے آ کے معافی مانگے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ مجھ سے آ کے سوال کرے، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ رب ذوالجلال انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آ جائے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں، آ کے معافی مانگے میں اسے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ لکھا، آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ شب برات، جب شب برات آئے گی نصف من شعبان، یہ منگل کی رات ہے، منگل کی رات انشاءاللہ، منگل کی
رات تمام حضرات خود بھی اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آئیں اس پروگرام میں، شب برات کے اس پروگرام میں زور دے کے لائیں۔ کوئی پتہ نہیں جس کو آپ لے کے آئیں اس کی وجہ سے باقی ساروں کی توبہ قبول ہو جائے، کیا معلوم جس کو آپ لے آئیں وہ ایسے کچھ اس کے آنسو بہہ جائیں کہ اس کا کوئی عمل اللہ کو ایسا پسند ہو کہ اس کی وجہ سے سارے بخشے جائیں۔ کوئی تاخیر نہ کریں، کمزوری نہ کریں، اپنے ہر دوست کو، مہمان کو، واقف کار کو، چونکہ غالباً 1 مئی کی وجہ سے چھٹی بھی ہے نا، تو اپنی شام سے پہلے کے سارے پروگرام پورے کر لیں۔ جو مغرب ہو جائے تو اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں اور مسجد میں آ جائیں اور ساری رات اللہ کے حضور استغفار کریں۔ پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز، اگلا بیان یہاں سے آگے اس میں کروں گا انشاءاللہ۔ اب وہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ داتا گنج بشیر اجویری نے لکھا کہ پچھلی امتوں میں کوئی شخص تھا، توبہ استغفار کرتا رہا، گناہ کیا معافی مانگی، پھر گناہ کیا معافی مانگی، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر معافی مانگی۔ گناہ انسانی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا، مگر روتا دھوتا معافی مانگتا۔ 72 مرتبہ ایسا کر چکا، کیا بولے 72 مرتبہ گناہ کیا معافی مانگی، گناہ کیا معافی مانگی۔ جب 72 مرتبہ ہو گیا تو بیٹھا معافی مانگنے تو شرمندگی آ گئی، شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا مولا کریم میں کیسے معافی مانگوں، میں کیسے معافی مانگوں، اتنی دفعہ توبہ کر کے پھر توبہ توڑ دی، پھر گناہ کر دیا، اب تو شاید میرے لیے کہیں توبہ ہے ہی نہیں۔ پریشان ہو کے ہاتھ اوپر اٹھانا چاہتا تھا، نیچے کر دیے کہ اب میں کیسے توبہ کروں۔ جب اس نے ہاتھ نیچے کیا، داتا گنج بشیر حجویری لکھتے ہیں اسے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے تم نے 72 مرتبہ گناہ کر کے توبہ توڑی، گناہ کیا توبہ کی، ہر بار معاف کیا، اب تم نے اپنے ہاتھ خود نیچے گرا دیے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تو آج بھی توبہ کر تو میں معاف کرنے کو پھر تیار ہوں۔ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، انہو هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، مگر بندہ نیک نیتی کے ساتھ اس سے توبہ کرنے آ جائے انشاءاللہ۔ پھر یہ راتوں کو، ہر رات کو آواز دینے والا مالک، شب برات کو آگے اس کے فضائل پر۔ اور ایک بات اور بتا دوں، چونکہ آج کل یہ جو واٹس ایپ اور پتہ نہیں یوٹیوب کے ایک ہے نا، ہر بندے کے ہاتھ میں پکڑا ہے موبائل، اسے نہیں پتہ پیچھے محقق کون ہے، لکھنے والا کون ہے، کیا لکھا کیا نہیں، سارا علم اس سے پھیلتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا جی شب برات کا انکار کر دیا، فلاں کا انکار، فلاں کا انکار، جھوٹی موٹی دلیلیں اٹھا کے لگا دیں گے۔ اصل بات اب ظاہر عام بندے کو پتہ نہیں کہ جو وہ جرح کر رہا ہے، جو وہ تعدیل کر رہا ہے، جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے، جو وہ اس کی سند بیان کر رہا ہے، جو اس کی سند پر کلام کر رہا ہے، وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ عام بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے واہ 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 یہ تو دلیلیں آ گئیں، حدیث آ گئیں۔ اور ہماری مصیبت، ہماری مسجد میں علماء کو خیال ہی نہیں کہ وہ حدیث تعدیل اور جرح کے ساتھ اس پر کام کر کے بیان کریں، اور جب نہیں ہوتا دوسری طرف سے کچھ لکھا ہوا مل جائے تو ہم اٹھا کے یہ چل پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے گروپس میں شیئر کر دیا، ادھر کر دیا ادھر کر دیا، اور پھر جی کہ یہ ہے نہیں۔ آپ کو انشاءاللہ شب برات کو مضمون کا آغاز شب برات کی حقیقت پر کروں گا، اور حضور سرور دو عالم اس رات میں کتنی عبادت کرتے، استغفار کرتے، اس کا بیان احادیث کی روشنی میں کروں گا، اور پھر استغفار کرنے والا اللہ کو کتنا پسند ہے اس سے آگے کچھ اس کا بیان، اور کچھ اولیاء کرام کی توبہ اور استغفار کا بیان انشاءاللہ ہم شب برات کی رات میں کریں گے۔ منگل کی رات تمام حضرات پوری طرح تیار ہو کر اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو، بچے ہیں آپ کے جوان ہیں، کالج یونیورسٹی آپ بھیج لیتے ہیں، مسجد میں ساتھ لے آئیں، کوئی نہیں ایک دفعہ کہہ دیں بچے آ جاؤ، ابھی سے ان کا ذہن تیار کرنا شروع کر دیں اور انہیں تیار کر کے لے آئیں مسجد میں۔ اللہ پاک شاید کسی کی توبہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ For more videos, hit the subscribe button.